अहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमामी देखने वाले नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपने पुरनूर ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे और तमामी नाज़रीन को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने छठे रोज़े की अफ्तारी करने जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक दिन ब दिन गुज़रते जा रहा है और आज 7 रमज़ान मुबारक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने घरों पर खैर आफियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के 7वें रोज़े की अफ्तारी का एहतमाम कर रहे होंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हम लोग रोज़ाना अपने प्रोग्राम में जय्यद उलमा कराम और मारूफ शनाख्वा हज़रात को बुलाते हैं और उलमा कराम से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू होती है, इल्मी गुफ्तगू, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिससे आप नाआशना हों। आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मोहम्मद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक, आप खैरियत से? नाज़रीन कराम, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है अहकाम रमज़ान व दुरूद पाक। अल्लामा साहब, सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी खूब हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। देखिए, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला वैसे तो हर चीज़ से पाक है, मगर उसने अपना एक अमल भी बताया कि मैं अल्लाह हूँ, मगर मेरा अमल क्या है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। और मेरे जो फ़रिश्ते हैं उनका भी काम क्या है, उनका भी दुरूद भेजना है। ए ईमान वाले, तुम भी भेजो। और दुरूद भेजने के लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले ईमान वालों को मुखातब फरमाया। देखिए, कुरान का उसलूब है, जब हम कुरान को मुताला करते हैं तो कहीं आपने देखा होगा फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, तो कहीं फरमाया कि या अय्युहन्नासु अबुदू, यानी लोगों को मुखातब करके फरमाया ए लोगों अल्लाह ताला की इबादत करो। तो कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों, तुम पर अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। और यहाँ पर भी यही फरमाया या इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए ईमान वालों का इंतखाब फरमाया, आम लोगों का इंतखाब नहीं फरमाया। ये नहीं फरमाया कि ऐ लोगों दुरूद पाक पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, तुम खूब दुरूद पाक पढ़ लिया करो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम भेजा करो। तो पता चला कि दुरूद पाक पढ़ना ये हर एक की बात नहीं है और हर एक का काम भी नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो ईमान वाले हैं, और जो दुरूद पाक पढ़ता है यकीनन वो ईमान वाला है, और जो इससे महरूम है उसे फिर गौर करने की ज़रूरत है कि मैं हालत ईमान में हूँ या नहीं हूँ। बस मैं यही कहकर अपनी गुफ्तगू को इसी पर रोक दूँगा। अल्लाह साहब, दुरूद पाक पढ़ने से कितना सवाब मिलता है? देखिए, दुरूद पाक पढ़ने के तो वैसे तो बेशुमार सवाब है। ठीक है, हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और दीगर सहाबा ने भी रिवायत फरमाया है कि एक मरतबा हुजूर जब सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे, चेहरे अनवर जो है वो चमक रहा था। तो सहाबा ने जब हुजूर के चेहरे अनवर को देखा तो वो खुश हो गए कि यकीनन आज हुजूर खुश है, कोई खुशी की बात है। तो सहाबा आगे बढ़कर सवाल करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आज आप खुश हैं, आज आप खुश हैं किस बात पर? तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क्यों कर खुश ना हूँ कि अभी जिब्राईल अमीन मेरे पास आए थे और वो कहकर गए हैं कि आपके उम्मत में से कोई शख्स अगर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमा देगा। और ये नहीं है, फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा और उसके अल्लाह ताला 10 दर्जात को भी बुलंद फरमा देगा। यानी दुरूद पढ़ना एक मरतबा है, एक मरतबा दुरूद पढ़ने के सदक़े में 10 दर्जात के बुलंद भी होना है, 10 गुनाहों की मग़फ़िरत भी है और अल्लाह ताला की 10 रहमतें भी है। तो ये इस कदर फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की। अल्लाह साहब, दूसरा मौजूद जो कि एकाम रमज़ान है, उस हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। अब मैं वही, आपका में रमज़ान भी है जैसे आपने शुरू में फरमाया। एक हदीस मुबारक पिछले प्रोग्रामों में मैंने अर्ज़ किया था
کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لائے تو اپنے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین فرمایا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ خلاف معمول 3 مرتبہ ممبر پر جب تشریف لائے تو آمین آپ نے فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں پہلے سیڑھی پر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور وہ یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنے لیے ذریعہ نجات نہیں بنایا. اور پھر دوسرے پر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان دونوں سے جنت حاصل نہیں کی. اور تیسرے پر جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے, تو میں نے اس پر بھی آمین کہا. تو یقیناً رمضان المبارک بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے کہ آیا رمضان المبارک میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے لیے ذریعہ نجات بناتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تو بے شمار ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں پر برستی ہے. تو ویسے بھی یقیناً ہر کام کو کرنے کا ڈبل ثواب ہے, جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا آپ جب عام دنوں میں ایک کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ایک ہے, جب رمضانوں میں آپ وہی کام کرتے تو 70 کے برابر ہے. جیسے نفل کے لیے فرمایا کہ آپ عام دنوں میں ایک نفل پڑھتے ہیں تو وہ ایک نفل ہے, رمضانوں میں جب آپ ایک نفل پڑھتے ہیں تو ایک فرض کے برابر ہے, اور جب رمضان میں جب آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو وہ 70 فرضوں کے برابر ہے. اور درود شریف کی جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی کہ حضرت انس وغیرہ کی روایت ہے, فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک مرتبہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو 10 رحمتوں کا نزول ہے, 10 گناہوں کی مغفرت ہے اور 10 درجات کی بلندی ہے. اور یقیناً جب رمضان المبارک میں, اور یہ حدیث بھی ہمارے سامنے جو 3 مرتبہ جس میں حضور نے آمین فرمایا, اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہوئے جب گفتگو کرتے ہیں تو عام دنوں میں درود شریف پڑھنے پر جب 10 رحمتوں کا نزول ہے, جب رمضان المبارک میں اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو 10 سے اسی طریقے 70 سے ضرب دیتے جائے تو کہاں تک ہے. تو یقیناً یہ بابرکت لمحات ہے. اور پھر یہ لمحات جو افطاری کے لمحات ہیں یہ تو بہت ہی بابرکت لمحات ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمائیں کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. 3 لوگ, ایک وہ شخص جو روزے دار ہو افطار کے وقت دعا کرے, اور ایک جو ہے عادل بادشاہ ہو اور وہ عدل کرتا ہو, اور ایک وہ شخص جو مظلوم ہو. جب یہ تینوں مل کر یا الگ الگ جیسے کہ تینوں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. اور یہ جو بابرکت لمحات ہے, افطاری کی لمحات ہے, یقیناً اس میں اگر ہم درود پاک پڑھ لیں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قابل قبول ہے. اور درود پاک ویسے بھی قابل قبول ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے, فرمایا کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے اور دعا میں درود پاک کو شامل نہیں کرتا تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. کوئی دعا کرتا ہے اور دعا کے اول میں آخر میں درود پاک کو شامل نہیں کرتا تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس میں درود پاک کو شامل نہیں کرے. تو یہ بابرکت لمحات ہیں جس میں دعائیں قبول ہونی ہے. تو ہم اپنے دعا کو درود شریف کے ساتھ مل کر کیوں اللہ کے بارگاہ میں پیش نہیں کرتے ہیں. ایک حدیث مبارک اور میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کر لی, اور نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اٹھ کر بس جلدی سے اس نے دعا کر لی اور دعا کر کے اٹھ کے چلے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ محروم رہا. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور ساتھی آئے اور اسی طریقے سے انہوں نے نماز ادا کر لی. نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا, پھر اس کے بعد درود شریف انہوں نے پڑھ لی. درود شریف پڑھنے کے بعد جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضور نے فرمایا اس نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ پہلے والا محروم رہا اور اس نے اپنی مقصد کو حاصل کر لیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے والے نے آ کر صرف نماز ادا کر لی, نماز کے بعد دعا کر کے چلا گیا, اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھی, درود شریف پیش نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس نے نہیں کی. اور اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر مجھ پر درود پاک پیش کیا, اور اس کے بعد جب دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان. جیسا کہ روزانہ ہمارے پروگرام میں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں اور عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہوتی ہے. اسی طرح آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے عالم اسلام کی مشہور و معروف سینئر ثنا خواں حنا طاہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ بس الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں رمضان. یہ گرمی زیادہ ہے. ہاں گرمی تو زیادہ ہے لیکن یہ کہ اچھے ہیں بس. انشاءاللہ یہاں شامل کریں گے حمد باری تعالیٰ. آپ کی حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. اللہ 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 اللہ. چاند تاروں کی روشن جمالی میں تو چاند تاروں کی روشن جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو خوشے خوشے میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ 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 اللہ. اور نقش ممکن نہیں تیرے اسرار میں نقش ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تابع سخن تیرے دربار میں کس کو تابع سخن تیرے دربار میں حسن یوسف سا بک جائے بازار میں اور نفس نبی اور نفس نبی کا خریدار تو اللہ 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 اللہ. اور یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ 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 اللہ. اور نو انسان پہ کیسی گھڑی آ گئی آزمائش کی منزل کڑی آ گئی ہم کو رستہ خدا پھر دکھا دے کوئی دل میں جذبہ خدمت جگا دے کوئی کون ہے جو کسی کا سہارا بنے
بنے, رحمت کبریا کا اشارہ بنے. یہ کرم کی صدا, یہ کرم کی صدا آج ہے کو بکو. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرما رہی تھی حنا طاہر. ناظرین کرام, ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. آپ کی جو نعت خوانی کا شوق ہے, یہ کب سے آغاز کیا آپ نے نعت خوانی؟ کب سے آغاز کیا؟ آغاز تو میرا خیر بچپن سے ہی ہے. وہی جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے وہ دین کی اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. اور بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کچھ کسی خاص قسم کا ایک ٹیلنٹ ہے, تو وہ ایک میرے گھر میں مجھ میں تھا. تو کیونکہ میرے والد صاحب میں تھا اور مجھ میں پھر وہ سمجھ لیں اس میں آ گیا, جینس میں آ گیا. تو میں پھر اسٹیج پر پرفارم بہت کیا کرتی تھی, اور اس میں سانگس بھی ہوتے تھے, ملی نغمے بھی ہوتے تھے اور نعتیں بھی ہوتی تھیں. تو سب سے پہلے جب میں نے پرفارم کیا تھا اس وقت میری عمر تھی تقریباً 4 سال یا 5 سال اس طریقے کی عمر تھی. جی, بس جب سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. تو آپ نے مختلف, کیونکہ ایک ٹائم گزارا ہے آپ نے نعت خوانی میں, تو آپ نے مختلف مقابلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوگا مقابلوں میں. بلکہ میرے لیے پتہ نہیں, مجھے ایک اتفاق کی بات ہے کہ میں نے مقابلوں میں صرف کالج اور اسکول کی حد تک ہی پرفارم کیا ہے. ویسے اس کے بعد بس جب میں باقاعدہ ایک فیلڈ میں آئی اور ایک میڈیا سے وابستہ ہوئی تو میں ڈائریکٹ جج کے اس پر گئی ہوں منصب پر. تو زیادہ تر میری مطلب میں تقریباً 2011 سے 2010 سے میں باقاعدہ میڈیا سے وابستہ ہوں. تو میں فرسٹ ٹائم بھی ججز کے لیے ہی گئی تھی. تو میں نے اگر دیکھا جائے تو میں نے چینلز پر جو ہے وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس طریقے سے کسی مقابلے میں. جیسے میں خود بھی نعت خواہ ہوں, تو آج تک میں نے بھی ایون اسکول ٹائم, کالج ٹائم میں بھی کسی مقابلے میں پارٹیسپیٹ, میں نے اپنی بتا رہا ہوں, میں نے کسی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. کیونکہ اللہ پاک کے کرم سے اسکول لائف میں جب تھے, جب سے اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہوا ہے حضور کی نعت کے صدقے کہ پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور حضور کی ثنا کرنے, تو اللہ کا شکر ہے مختلف چینلز پہ بھی پڑھتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی نعت خوانی کے علاوہ کیا روٹین رہتی ہے؟ میری نعت خوانی کے علاوہ یہ روٹین ہے, ایک تو میں ظاہر سی بات ہے ہاؤس وائف ہوں, گھر کی روٹین ہے, گھر کے کام ہیں. اور پھر اس کے علاوہ میں ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہوں, بنو یوتھ کی آواز, اس کی میں ایز اے ڈائریکٹر کام کرتی ہوں. وہ بھی آرگنائزیشن اس طریقے سے ہے کہ وہ یوتھ کے لیے کام کرتی ہے, یوتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہے. ان کے ایونٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کے, اور اس میں ابھی مجھے جو ہے وہ 3 سے 4 ایوارڈ مل چکے ہیں. جی, تو بس یہ ہے اس طریقے, انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ جیسے ماشاءاللہ سے صرف انٹر سٹی کراچی پروگرامز کرتی ہیں یا آؤٹ آف سٹی؟ آؤٹ آف سٹی بھی پروگرامز کرتی ہوں, اور میں گئی بھی ہوں مختلف شہروں میں جو ہے وہ میں نے پرفارم کیا ہے. ہاں, آؤٹ آف کنٹری نہیں گئی, آؤٹ آف سٹی ضرور گئی ہوں. جی ماشاءاللہ. ناظرین کرام, بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے عالم اسلام کی مشہور و معروف سینئر ثنا خواں حنا طاہر کے ساتھ. تو یہاں شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حنا طاہر کی زبان میں. ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور جو میری فیملی میں بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے, تو میں وہی کلام پھر اسی سے آغاز کرتی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے
در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اور میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، اور بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پیش بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرما رہی تھیں حنا طاہر۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ بریک میں جانے سے قبل ہماری گفتگو کا سلسلہ حنا طاہر کے ساتھ جاری و ساری تھا، اور ان سے ہم نے حضور پاک کی بارگاہ میں نعتیں بھی سنی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک، ایک تو میں نے آپ سے نعت خوانی کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے، اب رمضان المبارک آپ کا گھر میں کیسے گزرتا ہے؟ کیا تیاریاں ہوتی ہیں افطاری کی، سحری کی، کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ گھر کے اندر جو افطاری اور سحری کی تیاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک دن پہلے سے ہماری سب سیٹنگ ہو جاتی ہے، اور افطار کی بھی ہم کچھ ایسی چیزیں خرید کے لے آتے ہیں کہ جو ریڈی ٹو کوک ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بس ہمیں فرائی کرنا ہوتا ہے یا پھر اس طریقے سے ہاں وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میری مصروفیت بھی زیادہ ہے تو پھر میں کام اس طریقے سے کرتی ہوں کہ میری یہ جو اپنی یہ پروفیشنل لائف ہے اور پرسنل لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی دن ہمیں سحری کے
پروگرام میں یا افطار کے پروگرام میں ہمیں کسی چینل پہ جانا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ سب سنبھال لیتے ہیں. ان کو کوکنگ کا خود بھی بہت شوق ہے, وہ بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں, تو یہ ہے کہ وہ سنبھال لیتے ہیں اور ہاں سب کچھ کر لیتے ہیں. ہاں کوارڈینیشن ایسی ہے, مطلب اس طریقے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سارے کام اپنے خود ہی سنبھال لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہاں اگر جب میں ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کچن میں نہ آئے, لیکن میرے ہسبینڈ اسی وقت کچن میں آتے ہیں اور پھر وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہی کا روزہ ہے, بس ہمارا روزہ نہیں ہے, تو بس وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں؟ ہسبینڈ میرے پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں, سیل پرچیز کا, اس طریقے کا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, تو ان کا آفس ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جب رمضان المبارک ہوتا ہے تو اس میں تو اس طریقے کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے کیونکہ آفس جو ہے وہ گھر کے قریب ہی ہے, تو وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ گھر میں گزرتا ہے. رمضان المبارک میں خاص طور پہ گھر میں وقت گزرتا ہے, بلکہ میرا شاید باہر گزرتا ہے, ان کا گھر میں گزرتا ہے. تو وہ اور پھر ان کو میں نے بتایا نا جیسے کہ کوکنگ کا شوق ہے تو وہ پھر کر لیتے ہیں آرام سے, بچی بھی ہے اور وہ ہسبینڈ ہے, دونوں کر لیتے ہیں. گھر میں زیادہ گزرتا ہے نہیں گھر مطلب برابر ہے, ایکول ہے, کوئی ایسا یہ نہیں کہ میں بالکل ہی چینلز پہ ہوتی ہوں, کیونکہ میں نے ابھی تک کسی رمضان ٹرانسمیشن کو پورا یعنی کہ میں نے اس کو نہیں کیا ہے. وقتاً فوقتاً مختلف چینلز پہ اگر کال آ جاتی ہے تو پھر چلے جاتے ہیں اس طریقے سے. تو میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ دونوں مل کر جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں تمام. رمضان جیسے گرمی میں ہے تو ایک گرمی کی وہ بھی ہوتی ہے, بندے کو روزہ بھی لگ رہا ہوتا ہے, تو اس میں جیسے کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنا مجھے روزہ نہیں لگتا, میرے ہسبینڈ کو لگتا ہے. ہاں ان کو ہی لگتا ہے, جبکہ وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی انہی کو لگتا ہے, آدمیوں کو زیادہ ہاں ان کو لگتا ہے. تو یہاں پر ناظرین کرام ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک نعت پاک ہنا طاہر کی آواز میں. تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام, مرحبا ماہ سیام. تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام, مرحبا ماہ سیام. تو ہے مولا کائنات, تو ہے مولا کائنات, مرحبا ماہ سیام. تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام, مرحبا ماہ سیام. اسی لیے قرآن میں تیرا نام پاک ہے, اسی لیے قرآن میں تیرا نام پاک ہے. تجھ میں اترا ہے کلام, تجھ میں اترا ہے کلام, مرحبا ماہ سیام. تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام. آ گیا رحمت لیے مومنوں مہمان رب, آ گیا رحمت لیے مومنوں مہمان رب. اس کا کرنا ہے احترام, اس کا کرنا ہے احترام, مرحبا ماہ سیام. تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام. سحری و افطار کی گھر میں دیکھو رونقیں, سحری و افطار کی گھر میں دیکھو رونقیں. برکتیں ہیں صبح و شام, برکتیں ہیں صبح و شام, مرحبا ماہ سیام. تو ہے رحمت کا پیام مرحبا ماہ سیام.
تیری قدر و منزلت پر میرا ہی ایمان ہے، تیری قدر و منزلت پر میرا ایمان ہے، ہو اجاگر کا سلام، ہو اجاگر کا سلام، مرحبا ماہ سیام، تو ہے رحمت کا پیام، مرحبا ماہ سیام، مرحبا ماہ سیام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت رمضان المبارک کے حوالے سے کلام پیش فرما رہی تھی ہنا طاہر۔ اور ناظرین کرام، جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے احکام رمضان و درود پاک، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب، کچھ لوگ بات کرتے ہیں اور عمومی یہ سوال بھی آتا ہے کہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے خود سماعت فرما لیتے یا نہیں فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ امتی درود پڑھے اور حضور کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پاک پیش کرتا ہے، جہاں سے بھی پیش کرتا ہے، فرشتہ اسے لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں اور میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس امت کو جواب بھی دے دیتا ہوں، اس امت کو جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اور ویسی روایتوں میں آتا ہے کہ شب جمعہ اور پیر کے دن امت میں سے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اسے بنفس نفیس میں سن لیتا ہوں۔ 2 دنوں کا ہے، پیر والے دن اور جمعے والے دن جو لوگ مجھ پر، شب جمعہ اور جمعہ دونوں میں، کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں اسے بنفس نفیس سن بھی لیتا ہوں اور اسے جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو عام دنوں میں جو لوگ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتہ اسے لے کر میرے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے امت میں سے فلاں غلام نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور پھر میں اسے لے کر اپنے اس امت کو خود جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تو یہ ہے اس کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہماری سن لیتے ہیں، اور تو ہماری بالکل، اور وہ نہ سنے تو پھر اور کون سننے والا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، وہی فریادوں کو سننے والے ہیں۔ اور ہمیں امید اعلیٰ حضرت کر کے ہم یہاں سے پکاریں، ہم وہاں سے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ علامہ صاحب، جمعۃ المبارکہ میں کیونکہ ہر چیز کے جمعہ کا جو دن ہے فضیلت زیادہ ہوتی ہے، تو درود پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہے جمعہ والے دن؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ افضل ترین دنوں میں سے ایک دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ فی خلق آدم و فی قبض، کہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا، اور یہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی، اور یہی وہ دن ہے کہ جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی دن کے لیے حضور نے فرمایا کہ اکثروا علیہ من الصلاۃ، کہ اس دن یعنی جمعے والے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی فإن صلاتکم معروضۃ علی کو قالوا کیف تعرض علیک صلاتنا وقد رمت، کہ جمعہ والے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو تو تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ اس ظاہری طور پر پردہ فرمائیں گے، تو اس وقت پھر جب ہم درود پڑھیں گے کیا اس وقت بھی یہ درود پاک آپ پر پیش ہوں گے؟ آپ اس وقت بھی ہمارے درود کو سن لیں گے؟ جیسے ابھی آپ نے پچھلے سوال میں بھی کیا تھا کہ ہم یہاں سے پڑھے اور حضور آیا ہمارے درود پاک کو سنتے یا نہیں سنتے، تو صحابہ نے مین یہی سوال کیا کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، یا رسول اللہ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس وقت جب ہم درود پڑھیں گے کیا اس وقت بھی آپ اس درود کو سنیں گے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے، بلکہ اللہ کے جو نبی ہے وہ زندہ ہے، قبروں میں زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دن کے لیے حضور نے خود ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ، کہ مجھ پر تم جمعہ والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جمعہ والے دن جو ہے درود پڑھنے کی خاص فضیلت ہے، تو اس لیے حضور نے خاص اسی دن کا ارشاد فرمایا کہ اکثروا علی من الصلاۃ، کہ مجھ پر جمعہ والے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ والے دن کثرت سے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اور یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آج کے دن میں، آج کے زمانے میں جتنی بھی مشکلات ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام کا حل ایک ہی ہے کہ ہم حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جب ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو حضور ہم پر نظر عنایت فرما دیں گے، اور جب حضور کی نظر عنایت ہوگی تو یہ سارے پریشانیاں، یہ غام، یہ جتنے بھی دکھ ہے، درد، یہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ اور یقیناً حضور کی جو نظر عنایت ہے، پھر اس میں جب ایک دفعہ حضور کی نظر عنایت ہو جائے، پھر دنیا کی پریشانی یہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے۔ چلو سر، درود پاک کون سا مقبول بار کا درود پاک کیا ہے؟ کون سا درود پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، درود پاک جو بھی یاد ہو، ویسے درود ابراہیمی جو مشہور ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کسی کو درود پاک یاد ہے، وہ درود پاک جو احادیث مبارکہ میں یا کتب وغیرہ میں موجود ہو، جو علماء اکرام وغیرہ کی طرف سے کتب صحیح کتب ہے ان کے اندر موجود ہو، تو اس درود پاک کو ہم پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ باقی کوئی خاص جیسے درود پاک ہے، مختلف درود ہے، دلال الخیرات وغیرہ کی جیسے مشہور ہے، تو ان کی مختلف جو ہے نا اوراد و وظائف ہے۔ اگر کوئی جیسے دلال الخیرات وغیرہ پڑھ لیتا تو یقیناً اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، تو کیونکہ یہاں پر ہم پبلک کی بات کر رہے ہیں، تو پبلک میں جس کو جو بھی درود پاک یاد ہو، کم از کم درود ابراہیمی تو ہر فرد کو یاد ہے، تو جن کو اگر کسی کو اور کوئی درود پاک یاد نہیں تو کم از کم درود ابراہیمی اس کو یاد ہو تو یہ پڑھ لیا کرے، اور اگر اس کے علاوہ جو درود پاک وغیرہ ہے کسی کو اگر وہ یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چلو سب، پروگرام کے آغاز میں ایک عام رمضان کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا پایا وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس سے علامہ صاحب جیسے دیکھا جاتا ہے مختلف اوقات میں دیکھا جاتا ہے رمضان المبارک کے لوگ رمضان المبارک پاتے ہیں، روزے نہیں رکھتے اور عبادت نہیں کر پاتے، مسلمان ہیں لیکن نہیں کرتے، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کو بیان فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ فرشتے مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر لے گئے۔ جب ہم بیچ پہاڑ تک پہنچے تو میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی، تو میں نے عرض کی، میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے امت میں سے جو جہنمی ہے ان لوگوں کی آواز ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہم کچھ اور آگے چلے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جو منہ ہے وہ ایسے چیرے ہوئے تھے اور وہ الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو جب دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو افطار سے پہلے افطار کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ روزہ نہ رکھنا، ایک یہ ہے کہ صبح میں تو روزہ رکھ لیا، دوپہر میں جیسے ہی بھوک لگی فوراً سے روزہ توڑ دیا۔ یعنی یہ ان لوگوں کے عذاب کو حضور نے بیان فرمایا جو آدھے دن تو روزہ رکھ لیتے اور پھر آدھے دن کے بعد روزے کو توڑ دیتے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک تو الٹے لٹکے ہوئے تھے اور پھر دوسرا فرمایا کہ ان کے منہ جو ہے ایسے چرے ہوئے تھے، اور فرشتوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ مکمل ہونے سے پہلے اپنے روزے کو توڑتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے تو چلو کچھ دیر کے لیے روزہ رکھا تھا، پھر اس کے بعد اس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ لوگ جو روزہ توڑتے ہیں، جو بالکل روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کا کیا مقام ہوگا، ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، کیا عذاب ہوگا ان کے لیے، آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی پورے مکمل روزے رکھیں، کیونکہ رمضان المبارک 11 مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنی رحمت ہے، برکت ہے، نعمت ہے، ہر چیز لٹا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے توفیق ہے، اللہ پاک جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک عام رمضان اور درود پاک کے فضیلت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے حوالے سے تو جیسے کہ ابھی گفتگو ہوئی، یقیناً اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، تو پیغام یہی ہے کہ جس وقت ہم
دسترخوان افطار پر بیٹھے ہو اور سب کچھ ہمارے سامنے ہو تو اس وقت ہم کوشش کریں کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں. ویسے ہی بابرکت لمحات ہے، ان لمحات میں جب ہم درود پاک پڑھ لیں گے تو یقیناً وہ جو بھی دعا کر لیں گے اور اللہ کے رحمتوں کا نزول ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، تو جب درود پاک پڑھیں گے تو رحمتوں کا اور زیادہ نزول ہوگا. یہ آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور رمضان کے حوالے سے جو پیغام ہے، دیکھیں فلسفہ روزہ کیا ہے، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھو روزہ رکھنے کی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو ہے نا تمیز ہو جائے. اب ایک امیر آدمی ہے، غریب جب اس کے دروازے پر آتا ہے خیرات مانگنے کے لیے تو اسے کیا پتہ ہے کہ غربت کیا چیز ہے، اسے کیا پتہ کہ بھوک کیا چیز ہے، اسے کیا پتہ کہ تکلیف کیا چیز ہے، کیونکہ وہ تو جو دل اس کا کر رہا ہے فوراً سے اس کو جو ہے وہ فوڈ پانڈا کے ذریعے منگا کر کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، یا جس طریقے سے اسے میسر آتا ہے وہ منگوا کر کھا لیتا ہے. یعنی اس نے بھوک کو کبھی محسوس کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس نے بھوک کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جو چیز دل کرے امیر آدمی اس کو کھا لیتا ہے، جبکہ غریب آدمی وہ ہے جو 2 وقت تک کھانا بھی اسے نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو فلسفہ روزہ یہ ہے کہ جو امیر آدمی ہے، امیر لوگ ہیں، وہ جب روزہ رکھیں گے، جب انہیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو انہیں احساس ہوگا کہ وہ لوگ جو 2 وقت کا کھانا نہیں پاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ہم تو 1 مہینہ برداشت نہیں کر پا رہے، وہ لوگ جو 12 مہینہ کھانا نہیں پاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. پھر یہاں سے ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے جو ہے وہ نرمی پیدا ہوگی. پھر وہ جو ہے اپنا مال جو صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہے، وہ غربا میں تقسیم کر لیں گے اور غربا کی بھلا ہوگی. تو یہی ہے پیغام کہ ہم فلسفہ رمضان جو ہے، فلسفہ روزہ ہے، ہم اسے سمجھ لیں اور اس کے بعد ہم غور کر لیں کہ جو ہم سے نچلا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہے. وہ لوگ جو 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتے، کھانا نہیں پاتے ہیں، تو ہمیں اگر اللہ نے دیا ہے رمضان کا پیغام بھی یہی ہے. سر یہاں پر ایک سوال کہ رمضان المبارک برکت والا مہینہ، اسی سوال سے کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جائے، لوگوں کی مدد کیسے کی جائے. تو دیکھیے یہ آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے. مدد جس طریقے سے میسر ہو. آج کل معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں کیونکہ میڈیا کا ایک زمانہ آ گیا ہے، اور ہم اگر ایک سوٹ کپڑوں کا بھی بچوں کو دے رہے ہوتے غریبوں کے تو ہم سب سے پہلے ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیمرہ مین کو بلاتے ہیں، پہلے تصویر کھنچوا کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ غریبوں میں جو ہے وہ ہم چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب لوگوں میں تقسیم کریں اس انداز سے تقسیم کریں کہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اگر ایک ہاتھ سے دو گے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس انداز سے کہ ہم جو ہے دیکھیں کہ کیا چاہیے اسے. پہلے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. جو سامنے والا آدمی ہے جو مانگنے کے لیے آیا ہے اسے کیا چاہیے. آیا ہے اسے کپڑوں کی ضرورت ہے تو ہم اسے کپڑے دے دیں. آیا اسے راشن کی ضرورت ہے ہم اسے راشن دے دیں. آیا اسے پیسوں کی ضرورت ہے ہم اسے پیسے دیں. پتہ چلا وہ بیمار ہے، اس کے گھر پہ تو راشن موجود ہے، کپڑے بھی اس نے لے لیا، مگر اچانک سے اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ جو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے جائے، ہم اس کے گھر پہ راشن ڈلوائے جا رہے ہیں. اب وہ راشن کو کیا کرے گا؟ اس کے گھر پہ پہلے سے جو ہے نا 50 سوٹ موجود ہے، ہم اس کو مزید سوٹ دیے جا رہے ہیں، سوٹ دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں جو پیچھے سے سوٹ مل رہا ہے ہم اسے سوٹ دیتے جا رہے ہیں کہ چلو سوٹ تم رکھ دیجیے. اب مجھے بتایا کہ وہ بندہ جس کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہاسپٹل جانا ہے، گھر پہ بیمار آدمی پڑا ہے، وہ کپڑوں کو کیا کرے گا؟ تو اس لیے جب بھی ہم دینے سے پہلے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا دے رہے اور کہاں دے رہے، کس انداز سے دے رہے. جب بھی دیں اخلاص سے دیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے روز 3 لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں بلایا جائے گا. ایک وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا، قاری قرآن ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو شہید ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو سخی ہوگا. جب ان تینوں کو اللہ کے بارگاہ میں بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سخی سے فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ سخی یہی کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اس مال کو تیری راہ میں لٹا دیا، میں نے تیرے لیے صدقہ و خیرات کیے، لوگوں کو بہت میں نے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، کیونکہ تو لوگوں کو اس لیے دے رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تیری تعریف کریں. تو دنیا میں لوگوں نے تیری تعریف کی ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دی. اسی طریقے سے شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے یہی کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں نے اپنی جان لٹا دی. باری تعالیٰ تو نے مجھے جان دی تھی، میں نے اسے لٹا دیا تیری بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے شہید کہے، اور لوگوں نے تجھے دنیا میں شہید کہہ دیا، لہذا میرے پاس تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس لیے اس کو لے کر جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے وہ قاری قرآن جو صرف اس لیے قرآن پڑھتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں کہ کیا قاری صاحب ہے، کیا آواز ہے،
ٹھیک ہے. اور ویسے بھی رمضان المبارک میں جو ہے نا جو جتنا جلدی قرآن پڑھتا ہے نا لوگ اتنی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں مسجد جو قاری صاحب ہے وہ تو 40 منٹ کیا وہ تو 20 منٹ میں جو ہے نا تراویح ختم کر لیتا ہے, 20 منٹ میں جو ہے نا وہ 1.5 سپارہ کھینچ لیتا ہے. تو ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ ایسے قاری کو اللہ کے بارگاہ میں بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا. وہ یہی کہے گا باری تعالیٰ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے, قرآن پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے اور لوگ تجھے دنیا میں قاری کہتے رہے, میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. تو اس لیے بابر بھائی جب بھی ہم اللہ کے بارگاہ میں دیں, کہیں بھی دیں, تو سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ دیں, ریاکاری سے بچے, ریاکاری سے بچے. جس کو جو ضرورت ہے ہم غور کریں, جس کو دے رہے کیا ضرورت ہے اسے ہم وہ چیز وہاں پر دے دیں. اور اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسوں کی صورت میں دیں, کپڑوں کی صورت میں ضرورت ہے ہم اس کو کپڑوں کی صورت میں دے دیں. اگر راشن کی صورت میں اس کو ضرورت ہے تو ہم سامنے والے کو چاہیے کہ ہم راشن کی صورت میں مدد کر لیں. جس انداز سے جس کو ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی انداز سے اس کے ساتھ مدد کریں, بندے کی مدد کرے اور ریاکاری سے بچ جائے. اصل چیز تو ریاکاری ہے. اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں, ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی, یہی حدیث ان کے لیے بس دعوت فکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا. ناظرین کرام, وقت ہو رہا ہے افطار کا, دعاؤں کے ٹائم کا, اور انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے عالم اور نئے نعت خواں حضرات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا کریم ہم سب کو رمضان المبارک کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ان بابرکت لمحات میں ہم سب کو رمضان المبارک کے رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے روزوں کو, عبادتوں کو, تراویح کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, مولا کریم ان تمام کی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. مولا کریم ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ, بخششوں کا زینہ, رب کی ہے خاص نعمت.
اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف صنفا حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OP TV پر۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار، دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار،